बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि ताहिरीन व लअनतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन इला क़याम यौमिद्दीन। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी ही में जब उनके कौल को हजर, हिज़यान और बकवास कहा गया तो उसका एक नतीजा ये निकला कि उनके बाद उनकी आल पर जुल्म का सिलसिला शुरू हुआ। अब ज़ाहिर है कि जुल्म करने वाले न रोमन एम्पायर के थे न बैजेंटाइन एम्पायर के थे। वो लोग थे कि जिनके बारे में अल्लाह सुब्हानहु व तआला का इरशाद है, वमिम्मन हौलकुम मिनल अअराब मुनाफ़िक़ून वमिन अहलिल मदीनति मरदू अलन निफ़ाक़। मुसलमानों को अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने मुखातब करके इरशाद फरमाया कि तुम्हारे इर्द गिर्द जो बद्दू आबाद हैं इनमें मुनाफ़िक़ हैं और अहले मदीना में ऐसे मुनाफ़िक़ हैं कि जो मुनाफ़िक़त में बहुत शदीद हैं। इन लोगों ने जुल्म का सिलसिला शुरू किया, लेकिन इनको बचाने के लिए एक फ़ार्मूला बनाया गया कि जिसने भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख लिया, चाहे एक लम्हे के लिए, दो लम्हे के लिए, वो हो गया सहाबी और उस पर अब कोई ना एतराज़ हो सकता है ना उसकी कोई बात की जा सकती है। और फिर एक कानून बना दिया गया कि मुशाजरात सहाबा को बयान करना जुर्म है। लेकिन ये जिस वक्त ये हुक्म बयान करते हैं उस वक्त ख़ुद ही इकरार करते हैं कि असहाब के दरमियान मुशाजरात, इख्तलाफात और हत्ता जंगें और क़िताल हुए। अब जब हम अहले बैत के मसाइब बयान करते हैं और जो कुछ उनके साथ हुआ तो बिलाखिर ऑटोमेटिकली ज़िक्र तो होगा किसने किया, तो फिर शोर किया जाता है कि असहाब की तौहीन हो रही है और असहाब आपस में एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते थे। यह जिस तरह से अल्लाह का शुक्र है कि लोगों को इल्म हो गया है कि मुआविया वो शख्स है कि जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसी को और भाई को और खलीफा और जानशीन मौला अमीरुल मोमिनीन को गालियाँ दिलवाता था। अच्छा, गालियाँ दिलवाने में लोग शक करते हैं, भाई जो शख्स जंग कर सकता है और कत्ल का इरादा कर सकता है तो वो क्या कुछ नहीं कर सकता। जब जंग करना साबित हो गई तो गालियाँ दिलवाना तो जंग से कम मरहला है। लेकिन बड़ी अजीब बात है कि इब्ने तैमिया ने भी इस मौजू को नकल किया और मौला अमीरुल मोमिनीन के ख़िलाफ़ एक मुक़द्दमा बनाया और उनकी हैसियत को ख़राब करने के लिए एक आयत को इस्तेमाल करने की कोशिश की और उसी दौरान इकरार किया कि अक्सर असहाब मौला अमीरुल मोमिनीन को गालियाँ देते थे, उनके मुखालिफ थे और उनसे जंग करते थे और उनसे बुग़्ज़ रखते थे। लेकिन असल में वो ये कहना चाह रहे थे मौसूफ़ कि मौला अमीरुल मोमिनीन ना ईमान में माज़अल्लाह पुख्ता थे और ना अमल में। अब किस आयत को उन्होंने किस तरह से इस्तेमाल किया तो आपके सामने सबसे पहले आयत बयान कर देते हैं। सूरह मरियम की आयत नंबर 96, इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात सयजअलु लहुमुर्रहमानु वुद्दा। बेशक जो लोग ईमान लाए और नेक अमल किए तो खुदाए रहमान इनके लिए लोगों के दिलों में मोहब्बत पैदा फरमा देगा। यानी आयत का मफ़हूम क्या है कि जो लोग ईमान लाए और जिन्होंने नेक काम किए तो नतीजतन क्या होगा कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला, अल्लाह रहमान और रहीम, इस शख्स के लिए लोगों के दिल में मोहब्बत पैदा कर देगा। यह है असल मफ़हूम और तर्जुमा इस आयत का। अब आपके सामने किताब है मिनहाजुस सुन्ना, जिल्द नंबर 7 और सफ़ा नंबर 137। अर्राबे अन्नल्लाह क़द अख़बरा अन्नहु सयजअलु लिल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात वुद्दा, कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने ख़बर दी है कि वो अनक़रीब करार देगा जो लोग ईमान लाए हैं और आमाल साले अंजाम दिए हैं उनके लिए मोहब्बत को लोगों के दिल में करार देगा।
وَهَذَا وَعْدٌ مِّنْهُ صَادِقٌ، اور یہ وعدہ جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا سچا ہے. وَمَعْلُومٌ، اور یہ بات بھی واضح ہے، أَنَّ اللَّهَ قَدْ جَعَلَ لِلصَّحَابَةِ مَوَدَّةً فِي قَلْبِ كُلِّ مُسْلِمٍ، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صحابہ کی محبت کو ہر مسلمان کے دل میں قرار دیا ہے. لا سیما الخلفاء رضی اللہ عنہم، خصوصاً خلفاء رضی اللہ عنہم کے لیے. لا سیما ابو بکر و عمر، خصوصاً ابو بکر اور عمر کے لیے. فإن عامة الصحابہ والتابعین كانوا يودونهما، کہ بتحقیق عموماً صحابہ اور تابعین محبت کرتے تھے ان دونوں سے، یعنی ابو بکر اور عمر سے، اور یہ صحابہ خیر کی صدی میں تھے. وَلَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ عَلِيٌّ، لیکن علی ایسے نہیں تھے، یعنی علی سے اکثر صحابہ محبت نہیں کرتے تھے. تو کیا نتیجہ نکالنا چاہتے ہیں یہ؟ اس کے معنی یہ ہیں کہ ان کا ایمان بھی اچھا نہیں تھا، یعنی معاذ اللہ مولا امیر المومنین کا، اور ان کا عمل بھی اچھا نہیں تھا، کیونکہ اگر ایمان اچھا ہوتا اور اگر عمل اچھا ہوتا تو پھر اصحاب ان سے محبت کرتے. وَلَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ عَلِيٌّ معاذ اللہ، لیکن علی ایسے نہیں تھے. فَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الصَّحَابَہ، کہ اکثر صحابہ، والتابعین، اور اکثر تابعین، کانوا یبغضونہ، وہ بغض رکھتے تھے، ویسبونہ، اور انہیں گالیاں دیتے تھے، ویقاتلونہ، اور ان سے جنگ کرتے تھے. اب منہاج السنہ کی ایک دوسری پرنٹ بھی آپ کے سامنے رکھ دیں کہ جو 4 جلدوں میں ہے، جلد نمبر 4 اور صفحہ نمبر 59، اور وہاں پر بھی یہی والا موضوع ہے، رائٹ سے ہم نے ہائی لائٹ کر دیا ہے. وَلَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ عَلِيٌّ، اور علی ایسے نہیں تھے، یعنی ان کے لیے لوگوں کے دلوں میں محبت نہیں تھی. فَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ كَانُوا يُبْغِضُونَهُ وَيُسَبُّونَهُ وَيُقَاتِلُونَهُ، کہ اکثر صحابہ اور تابعین ان سے بغض رکھتے تھے اور انہیں گالیاں دیتے تھے اور ان سے قتال کرتے تھے. تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ ان موصوف نے جو استدلال کیا ہے وہ کیا کیا ہے کہ دوبارہ بیان کریں کہ ان 2 حضرات سے، پہلے اور دوسرے خلیفہ سے، اکثر صحابہ محبت کرتے تھے، کیونکہ اللہ کا وعدہ تھا کہ جو با ایمان ہوں گے اور عمل صالح انجام دیں گے اللہ ان کی محبت دلوں میں ڈال دے گا. لیکن علی کے لیے لوگوں کے دل میں محبت نہیں تھی، بقول ابن تیمیہ کے. تو نتیجہ کیا نکالا اس نے کہ معاذ اللہ ان کا ایمان اور عمل صحیح نہیں تھا. دلیل کے طور پہ کیا پیش کیا کہ اکثر صحابہ و تابعین مولا امیر المومنین سے بغض رکھتے تھے، انہیں گالیاں دیتے تھے اور ان سے جنگ کرتے تھے. تو یہاں سے یہ بات واضح ہو گئی کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ اصحاب آپس میں بڑی محبت کرتے تھے اور یہ شیعوں کا پروپیگنڈا ہے کہ کچھ لوگ مولا امیر المومنین سے نفرت کرتے تھے یا تنگ کرتے تھے، تو ایسا نہیں ہے. حضرت عائشہ نے بھی جنگ کی، 10,000 سے 36,000 تک کی تعداد بیان ہوئی کہ جو اس جنگ میں مارے گئے. معاویہ نے بھی جنگ کی اور 70,000 سے 1,10,000 تک کا فگر بیان ہوا. پھر کتنے اصحاب ان لوگوں کے ہاتھوں مارے گئے کہ جو مولا امیر المومنین کے طرفدار تھے. اور پھر اسی طرح سے باقی اہل بیت کے ساتھ کیا ہوا، خصوصاً واقعہ کربلا سب کی نگاہوں میں ہے. تو اصل میں یہ منافقت تھی کہ جو مولا امیر المومنین کے مقابلے میں آئی تھی. اب خصوصاً جو ابن تیمیہ کے ماننے والے ہیں وہ زیادہ پریشان ہوں گے کہ ان کا امام، ان کا بڑا، کہ جس کو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ مانتے ہیں، قرآن سے زیادہ مانتے ہیں، وہ خود اقرار کر رہا ہے کہ اکثر صحابہ مولا امیر المومنین سے، یعنی چوتھے خلیفہ سے بغض رکھتے تھے، گالیاں دیتے تھے اور ان سے جنگ کرتے تھے. لیکن اس کی اصل وجہ کیا ہے؟ اس کی اصل وجہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے بیان فرما دی. وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَضُوا عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ سَنُعَذِّبُهُمْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَى عَذَابٍ عَظِيمٍ. تمہارے گرد و پیش جو بدوی رہتے ہیں ان میں بہت سے منافق ہیں،
اور اسی طرح خود مدینہ کے باشندوں میں بھی منافق موجود ہیں جو نفاق میں بڑے طاق ہو گئے ہیں، یعنی نفاق میں بہت شدید ہیں، کوئی عام منافق نہیں ہیں، ٹاپ کے منافق ہیں۔ تم انہیں نہیں جانتے، ہم ان کو جانتے ہیں، قریب ہے وہ وقت جب ہم ان کو دوہری سزائیں دیں گے، پھر وہ زیادہ بڑی سزا کے لیے واپس لائے جائیں گے۔ اب ان کی پہچان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائی کہ منافق کون ہیں، اور صفحہ نمبر 177 اور حدیث نمبر ہے 240۔ حضرت علی نے فرمایا، قسم ہے اس کی جس نے دانہ چیرا پھر اس نے گھاس اگائی اور جان بنائی، رسول اللہ نے مجھ سے عہد کیا ہے کہ نہیں محبت کرے گا مجھ سے مگر مومن، اور نہیں دشمنی رکھے گا مجھ سے مگر منافق۔ الا یحبنی الا مؤمن ولا یبغضنی الا منافق، کہ مجھ سے کوئی محبت نہیں کرے گا مگر یہ کہ وہ مومن ہوگا، اور کوئی بغض نہیں رکھے گا، اور بغض کا تعلق ہوتا ہے دل سے، لیکن اگر یہ گالیوں تک اور جنگ تک موضوع آ جائے تو اس کے معنی ہے کہ وہ تو 100% منافق ہی ہے۔ اب آپ کے سامنے ہے سنن نسائی جلد نمبر 7 اور صفحہ نمبر 547 اور حدیث نمبر ہے 5062، اور یہاں پر بھی یہی موضوع ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہاں پر یہ ہے کہ مولا امیر المومنین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول ارشاد فرما رہے ہیں کہ مجھ سے محبت نہیں کرے گا مگر یہ کہ کوئی مومن، اور مجھ سے بغض نہیں رکھے گا مگر یہ کہ منافق۔ اور یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول عیناً نقل فرما رہے ہیں کہ اے علی تم سے کوئی محبت نہیں کرے گا، انہو لا یحبک الا مؤمن ولا یبغضک الا منافق، کہ تم سے کوئی محبت نہیں کر سکتا مگر یہ کہ وہ مومن ہوگا، اور کوئی بغض نہیں رکھ سکتا مگر یہ کہ وہ منافق ہوگا۔ تو یہاں پتہ چل گیا کہ یہ اکثر جو تھے ابن تیمیہ کے بقول یہ منافق تھے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو وعدہ کیا ہے ایمان والوں اور عمل صالح والوں کی محبت مومنین کے دل میں ڈالے گا۔ اب جو منافق ہیں وہ ظاہر کیسے محبت کر سکتے ہیں مولا امیر المومنین سے؟ دوسرا کام کیا وہ کرتے تھے کہ مولا امیر المومنین کو گالیاں دیتے تھے۔ آپ کے سامنے ہے المستدرک علی الصحیحین جلد نمبر 3 اور صفحہ نمبر ہے 140 اور حدیث نمبر ہے 4679، اور یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من سب علیا فقد سبنی، جس نے علی کو گالی دی ایسا ہے جیسے کہ اس نے مجھے گالی دی۔ پھر حدیث نمبر 4680 میں ہے، من سب علیا فقد سبنی ومن سبنی فقد سب اللہ تعالی، جس نے علی کو گالی دی اس نے مجھے گالی دی، جس نے مجھے گالی دی اس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو گالی دی۔ پھر حدیث نمبر 4681 میں ہے، من اطاعنی فقد اطاع اللہ ومن عصانی فقد عصى اللہ، کہ جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت کی، اور جس نے میری مخالفت کی اس نے اللہ کی مخالفت کی۔ ومن اطاع علیا فقد اطاعنی، اور جس نے علی کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی۔ ومن عصى علیا فقد عصانی، اور جس نے علی کی مخالفت کی اس نے میری مخالفت کی۔ لہٰذا جو لوگ مولا امیر المومنین کے مخالف تھے یا جنہوں نے ان کی اطاعت نہیں کی یا جنہوں نے ان سے جنگ کی، ان سب نے در حقیقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور نتیجتاً اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جنگ کی۔ کتاب سنن کبریٰ لنسائی جلد نمبر 7 آپ کے سامنے ہے، اور حدیث نمبر 8422، اور اس سے پہلے گرین سے ہم نے ہائی لائٹ کر دیا ہے، فَإِنَّ عَلِيًّا مِنِّي وَأَنَا مِنْهُ، کہ علی مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں، وَهُوَ وَلِيُّكُمْ بَعْدِي، اور وہ میرے بعد تم سب کے مولا ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ ان کا انکار کیا گیا، اور اس کے بعد یہ سب نوبت آئی 8422،
اور یہ حدیث نقل ہوئی عبداللہ جدلی سے. یہ کہتے ہیں دخلت علی ام سلمہ، میں حضرت ام سلمہ کی خدمت میں حاضر ہوا. فقالت، انہوں نے فرمایا، ایسب رسول اللہ فیکم، آیا تمہارے درمیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دی جاتی ہیں؟ فقلت سبحان اللہ او معاذ اللہ، تو میں نے کہا کہ اللہ پاک اور پاکیزہ ہے، معاذ اللہ پناہ بے خدا، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ قالت سمعت رسول اللہ یقول من سب علیا فقد سبنی. تو حضرت ام سلمہ سلام اللہ علیہ ارشاد فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ وہ ارشاد فرماتے تھے من سب علیا فقد سبنی، جس نے علی کو گالی دی اس نے مجھے گالی دی. تو یہاں پر حضرت ام سلمہ اصل میں فرما رہی ہیں کہ تم لوگوں کے درمیان جب تم علی کو گالیاں دیتے ہو تو در حقیقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گالیاں دیتے ہو. تو آپ کے سامنے ہم نے اس چیز کو بیان کیا کہ کس طرح سے ابن تیمیہ نے مولا امیر المؤمنین کو بے عمل اور بے ایمان ثابت کرنا چاہا، اور یہ ثابت کرتے کرتے اس چیز کا اقرار کیا کہ اکثر صحابہ مولا امیر المؤمنین کے دشمن تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے ہی ارشاد فرما چکے تھے کہ جو بھی علی کا دشمن ہوگا، بغض رکھے گا، وہ منافق ہے، اور جو بھی علی کو گالی دے گا اس نے مجھے، اور جس نے مجھے گالی دی اس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو گالی دی. اور یہی وہ چیزیں ہیں کہ جو ابن تیمیہ نے بیان کی. انہی چیزوں کو ہم بیان کرتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ ہم توہین صحابہ کر رہے ہیں. اب یہاں پر ہم ابن تیمیہ کے ماننے والوں سے صرف ایک سوال کریں گے، یا ابن تیمیہ یہ بات سچ کہہ رہے ہیں کہ اکثر صحابہ اور تابعین مولا امیر المؤمنین سے بغض رکھتے تھے اور انہیں گالیاں دیتے تھے اور ان سے جنگ کرتے تھے، یا جھوٹ کہہ رہے ہیں؟ اگر یہ جھوٹ کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے یہ اصحاب کی توہین کر رہے ہیں اور انہیں آپ کافر مانیں، کیونکہ اصحاب کی توہین کرنے والا کافر ہے. اور اگر یہ سچ کہہ رہے ہیں تو اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ ہے، اس کے معنی یہ ہیں کہ اکثر صحابہ منافق تھے ابن تیمیہ کے حساب سے، کیونکہ وہ مولا امیر المؤمنین سے بغض رکھتے تھے. اکثر صحابہ مولا امیر المؤمنین سے کو گالیاں دیتے تھے. اس کے معنی ہے کہ اکثر صحابہ اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گالیاں دیتے تھے. اور پھر روایات میں نقل ہوا یا علی حربوں کا حربی، کہ علی جو تم سے جنگ کرے گا وہ مجھ سے جنگ کرے گا. تو نتیجہ کیا نکلا کہ جن جن لوگوں نے مولا امیر المؤمنین سے جنگ کی، در حقیقت انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جنگ کی. ہم یہی باتیں بڑے عقلی طریقے سے کرتے ہیں کہ قاتل اور مقتول اور ظالم اور مظلوم یہ سب کے سب برابر نہیں ہو سکتے. ہم تمام صحابہ کو برا نہیں کہتے، ہم صرف اتنا کہتے ہیں کہ تمام صحابہ کو نیک سمجھنا قرآن اور تعلیمات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف ہے. ہم نہ تمام صحابہ کو برا سمجھتے ہیں نہ تمام صحابہ کو اچھا سمجھتے ہیں. ان میں نیک بھی تھے اور برے بھی تھے. نیک وہ ہیں کہ جنہوں نے اللہ رسول اور ان کے بعد اہل بیت علیہم السلام کی اطاعت کی. برے وہ ہیں کہ جنہوں نے اللہ رسول اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اہل بیت علیہم السلام کی مخالفت کی. وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین.